Assalamualaikum, good morning, very warm welcome to you all. This is Dr. Nabiha Ali Khan. प्रोग्राम है कोहिनूर at 9 मॉर्निंग का है वक्त और डेली मेरी आपकी मुलाकात होती है सेम टाइम सेम चैनल। जी हाँ, और कोशिश यही होती है कि डेली प्रोग्राम जो है वो आपके लिए एक नए अंदाज से पेश किया जाए, डेली आपसे एक नए अंदाज से बात की जाए और डेली आपके लिए एक अच्छा सा नया सा भरपूर तरीके का जो है वो एक टॉपिक भी डिस्कस किया जाए। डेली के ये टॉपिक्स जो हैं ये आपको पसंद तो आ ही रहे हैं, लेकिन ये आपके लिए मुफीद कितने ज़्यादा हैं और आप इनसे फ़ायदा कितना हासिल कर रहे हैं ये भी मुझे बताया करें। क्योंकि प्रोग्राम की तारीफ़ करना बहुत अच्छा है कि आप प्रोग्राम की तारीफ़ करते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम से आप सीख क्या रहे हैं और जो मेहमान हमारे यहाँ पर आते हैं जब आप उनकी बात सुनते हैं तो उनसे आपको कितना फ़ायदा होता है और क्या कुछ सीखने को मिलता है, इस हवाले से भी थोड़ी सी शेयरिंग जो है वो मेरे साथ ज़रूर किया करें अपने अल्फाज की। इसी के साथ आज का प्रोग्राम थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि आज के प्रोग्राम में जो है वो बहुत ही ख़ास किस्म की हमने बातें करनी है, क्योंकि ख़ास किस्म की बातें जो है वो अकॉर्डिंग टू लॉ भी हैं और इसमें हमने जो है वो लॉ को भी डिस्कस करना है, लॉ एंड ऑर्डर को भी डिस्कस करना है। हम तमाम चीज़ें वो डिस्कस करेंगे जो हमारे माशरे की चीज़ें हैं, जो हमारे माशरे में रहते हुए हम सब फेस करते हैं। हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बहुत से केसेस चल रहे हैं हाई कोर्ट में और इसमें जो है वो बहुत से लोगों का फैसला हो जाता है, कभी 5-5, 6-6 साल, कभी 8-8, 10-10 साल गुजर जाते हैं और फैसले नहीं हो पाते। इनकी क्या वजूहात है कि क्विक रिस्पॉन्स जो है वो अभी तक हमारे पास मौजूद नहीं है। हम जिसे कहते हैं कि फौरी अमल में लाना या फौरी फैसले करना, ऐसा मुमकिन क्यों नहीं हो रहा, खास तौर पे कि हम जल्द फैसलों में इतने देर क्यों कर देते हैं कि जहां पे हम अगर किसी क्रिमिनल की बात करते हैं तो उसको भी मौका मिल जाता है, अगर हम किसी ऐसे शख्स की बात करते हैं जो बेगुनाह हो लेकिन उसे पकड़ लिया जाए और उसका केस जो है अदालत में लगा हो तो वो भी तब तक सजा काटता रहता है जब तक कि फैसला नहीं हो पाता। सच और झूठ का फैसला सबूत की बुनियाद पर होता है और अगर किसी के खिलाफ सबूत हो ही ना, वो चाहे क्रिमिनल ही क्यों ना हो, तो वो बाइज्जत बरी भी कर दिया जाता है। ये माशरे में हमारे क्या है, किस तरह है और क्यों है और इसे कब तब्दील होना है। पाकिस्तान बना एक बैरिस्टर ने बनाया, पाकिस्तान की बुनियाद एक बैरिस्टर ने रखी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना खुद बैरिस्टर थे और बैरिस्टर होना एक फख्र की बात है कि अगर आपको ये टैग दिया जाता है, कभी इंसान जो है वो कुछ भी बनना चाहे लेकिन लोग बैरिस्टर नहीं बनना चाहते, लोग लॉयर नहीं बनना चाहते, बहुत कम लोग इस फील्ड में आते हैं। इस फील्ड को इज्जत एहतराम का शोबा माना जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हम इससे दूर क्यों हैं ये भी बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे ऑनरेबल गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करवाती चलूँ। बैरिस्टर आदिल रफ़ी चीमा साहब ने हमें ज्वाइन किया है जो कि कैंडिडेट हैं फॉर लॉर्ड मेयर फैसलाबाद फ्रॉम PTI और इसके अलावा जो है प्रैक्टिसिंग लॉयर भी हैं लाहौर हाई कोर्ट में, सोशल वर्कर भी हैं, पॉलिटिक्स पे भी गहरा तज्जिया जो है वो रखते हैं। तो इनसे पूछते हैं कि ये इतने सारे काम कैसे करते हैं और सबसे बड़ी फ़ख्र की बात ये है कि ये बैरिस्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप बैरिस्टर आदिल रफ़ी चीमा साहब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक हैं? जी मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम कहती हूँ आपको प्रोग्राम में और सुबह सुबह के वक्त आप तशरीफ़ लाए क्योंकि आप लोगों का भी ये टाइम बहुत ज़्यादा बिजी होता है और इस वक्त निकालना ज़रा मुश्किल होता है। तो मुझे बताइएगा कि इन प्रोसेस जो हाई कोर्ट में आप केस डील कर रहे हैं उनमें किस तरह के केसेस जो है वो आप डील करते हैं? देखिए, इसमें मेरा बेसिकली तो जी ताल्लुक़ फैसलाबाद से है और क्योंकि हमारे हाई कोर्ट के बेंचेस जो हैं वो नहीं हैं अभी डिवीजन्स के अंदर, तो हमें हाई कोर्ट में केसेस के लिए लाहौर हाई कोर्ट आना पड़ता है। तो उसके अंदर जो मैं डील करता हूँ, मैं क्रिमिनल साइड को भी देखता हूँ, सिविल को देखता हूँ, फिर अच्छा हमारे पास फैमिली केसेस होते हैं। तो इस तरह ये जो है वो प्रैक्टिस चलती है और इसमें मैंने आज़म तारड़ साहब के साथ 2 साल काम किया, मेरे सीनियर हैं। अच्छा। तो बेसिकली जो है वो हम उसको नैब केसेस का बहुत एक्सपोजर मिला था। अच्छा। और बेसिकली क्रिमिनल साइड को मैं ज़्यादा क्रिमिनल साइड को ज़्यादा देखते हैं। क्रिमिनल साइड को अगर आप देखते हैं तो फिर तो आप मेरा ख्याल है देखने से ही पहचान जाते होंगे और इतने केसेस जो आपने डील किए हैं, जब मैं आपसे ऑफ कैमरा पूछ रही थी तो शायद आपके पास अनगिनत केसेस हैं जिनमें तादाद भी शामिल नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि ये केसेस डील करना बहुत आसान होता है और इन केसेस का फैसला जो है वो कितने सालों में मुतवक्किल होता है कि ज्यादा से ज्यादा भी वक्त लगा तो इतने साल में किसी भी क्रिमिनल केस को जो है वो निपटा दिया जाएगा? देखें, इसमें आसान मुश्किल की बात नहीं है। इसमें ये चीज़ है कि ये जो प्रोफेशन लॉ का है ये बाकी सारे प्रोफेशन से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें, और डॉक्टर भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें लॉ के अंदर किसी भी
शहरी की उसकी माल, उसकी इज्जत, उसकी जान जो है वो रिस्क पे होती है। और आप जब किसी को कोई भी फ़ी चार्ज करते हैं, ज़्यादा करें या कम करें, तो फिर आपकी ये जिम्मेदारी होती है कि आप पूरी दयानतदारी से अपनी पूरी बेहतरीन सलाहियतें इस्तेमाल करके आप उसका मौक़िफ़ अदालत के सामने पेश करें और उसको इंसाफ लेकर दें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बैरिस्टर साहब ये बताइएगा कि आप इस फील्ड में आए कैसे, और शुरू से शौक था, कोई इंस्पिरेशन थी? क्योंकि बैरिस्टर होना एक फ़ख्र की बात भी है, और इस फील्ड में आने के लिए यंगस्टर्स को जो है वो बहुत सोचना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो लॉयर्स का एक इमेज बन चुका है कि कुछ ऐसे लॉयर्स भी जो है वो इस लॉयर कम्युनिटी में शामिल हैं कि जब हम जो है वो वाक़यात देखते हैं, जैसे आप जो है वो कुछ हॉस्पिटल के वाक़यात देख लें कि वहाँ क्या मामलात हुए, फिर जो है वो और लोगों के साथ क्या मामलात हुए, लोग घबराते हैं लॉयर से बात करते हुए, डरते हैं, खौफजदा होते हैं। और काफ़ी लॉयर ऐसे भी हैं जो फिर धमकी भी लगाते हैं कि हम लॉयर हैं। तो ये क्या मतलब, ये क्या चल पड़ा है? पाकिस्तान की तो बुनियाद ही एक बैरिस्टर ने रखी थी, फिर आगे चल के हम इस शोबे को जो है वो इज्जत क्यों नहीं दिला सके? देखिए, ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है कि अब हमारे जो नौजवान वकील हैं, इसमें ये होता है कि हर प्रोफेशन में कुछ ना कुछ लोग, मैं नहीं कहता कि सारे लोग अच्छे होते हैं, बिल्कुल सही है, हर अपने जगह अपने टारगेट्स, अपनी अपनी इंस्पिरेशंस, अपनी अपनी डायरेक्शंस जो हैं वो यंगस्टर्स ने सेट की होती हैं। लेकिन इसमें ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान बार काउंसिल इसके अंदर कोशिश कर रही है कि इसके अंदर जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेके आ रही है। और एक जिस तरह आप रिसेंटली आपने देखा होगा कि एक इन्होंने अब BCAT टेस्ट जो है वो लेकर आए हैं ये लॉयर्स के लिए कि अगर आपने लॉ भी कर ली है, आपने LLB कर ली है, तो इट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर यू टू प्रैक्टिस लॉ। उसके बाद आप एक टेस्ट क्लियर करेंगे और उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस में आएंगे। और इसमें दूसरा स्टेप जो पाकिस्तान बार काउंसिल ने किया है वो ये किया है, उसमें गवर्नमेंट भी साथ थी ऑन बोर्ड, कि हमारा लॉ 3 साल का हो गया था, बिल्कुल सही, अब उसको 5 साल का कर दिया दोबारा। और मेरे ख्याल में ये बिल्कुल सही स्टेप है, क्योंकि इससे होगा ये कि इससे आपके जो बिल्कुल जो सीरियस लोग हैं, जो वाकई वकालत के पेशे को एज अ पैशन करना चाहते हैं, बिल्कुल सही, तो वो इसमें आएंगे। क्योंकि 5 साल जब आप देते हैं अपनी चीज को, तो आप उसमें संजीदगी से आप लॉ की फील्ड की तरफ आएंगे। अगले 5 सालों में जो हमारे पास लॉयर आएंगे, उस वक्त हम जरा पाकिस्तान का मुस्तकबिल और मामलात और ये जो आज हमें देखने में चीजें आती हैं बहुत कम हो जाएंगी, क्योंकि ज़ाहिर है पिछले जो पहले से चलते आ रहे हैं हम उन्हें तो नहीं कहीं निकाल सकते। नहीं, उन्होंने तो जो स्टडीज कर ली हैं, जो आसानी से पढ़ ली है, वो तो आ चुके हैं, आप अपनी सीटों पर बैठे हैं। बिल्कुल, इंशाल्लाह इसमें जो है ना वो आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में हमारे पास क्वालिटी ऑफ लॉयर्स अच्छी होगी। और अभी भी मैं आपको बताऊं कि न्यूसेंस जो है या बदतमीजी जो है वो किसी भी लॉयर को ऊपर लेकर नहीं जाती। Exactly. आपकी संजीदगी और आपकी जो है वो ग्रिप ऑन लॉ, और आप कितनी मेहनत करते हैं, जो साइल आपके पास आया हुआ है आप कितनी ईमानदारी से, दयानतदारी से और पूरी मेहनत करके आप उसका केस जो है वो प्रेजेंट करते हैं कोर्ट में, ये आपको डिस्टिंग्विश करती है बाकियों के साथ। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं कि पूरी प्रॉपर जो है वो हिस्ट्री पढ़ के, जैसे एक डॉक्टर ने पूरी हिस्ट्री देख कर जो है वो मरीज का इलाज शुरू करना होता है, उसकी सारी की सारी लाइफ जो है वो उन दवाइयों पर जो है वो बिलोंग करती है जो डॉक्टर उनको दे रहे होते हैं। इसी तरह ये केस है कि लोगों की जायदादें बिक जाती हैं, लोग जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं इन केसेस के पीछे कि इतनी इतनी लॉयर्स की फीसेस अदा करनी पड़ती हैं, इतनी इतनी तारीख पे तारीख। ये जो तारीख पे तारीख है, ये इसका कुछ नहीं हो सकता। आप लोग सब मिलकर इसके हवाले से जो है वो कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि जल्द से जल्द फैसले हो, फौरन क्विक जस्टिस हो, फौरी तौर पे जो है वो इंसाफ फराहम किया जाए? ऐसा क्यों नहीं है हमारे पाकिस्तान में? इसमें बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन इसमें अब पहले से हालात बहुत हमारे बेहतर हैं, क्योंकि जो हमारे चीफ जस्टिस थे आसिफ सईद खोसा साहब, उन्होंने मॉडल कोर्ट्स बना दी थी, ठीक है, और वो अभी तक चल रही हैं। उसके अंदर अब हमारी ये चीज एक ज़हन में रखें कि लोअर जुडिशरी पे सबसे ज्यादा प्रेशर होता है केसेस का, और बैकलॉग ऑफ केसेस भी सबसे ज्यादा लोअर जुडिशरी है, जहां पर आम शहरी जो है वो इंसाफ लेने के लिए जाता है। हाई कोर्ट की लिटिगेशन और सुप्रीम कोर्ट की लिटिगेशन कंपेयर टू लोअर कोर्ट्स बहुत कम होती है, ठीक है। तो मॉडल कोर्ट्स जो हैं वहां पर अब लोगों के फैसले जल्दी हो रहे हैं, विद इन 6 months 1 year लोगों के फैसले हो रहे हैं। हमारी प्रोग्रेस स्लो जरूर है, लेकिन वी आर मूविंग टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फैसलाबाद से आपका ताल्लुक है, तो फैसलाबाद में बल्दियाती निज़ाम के हवाले से जो है वो क्या सिलसिला चल रहा है? अभी आपने लेटेस्ट जो है वो क्या प्लान किया है? PTI से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी आपका ताल्लुक है, वहीं से आप जो है वो टिकट होल्डर हैं इसके, तो आप क्या कहते हैं कि अब
جب اگر آپ ایک کینڈیڈیٹ ہیں جو ہے وہ لارڈ میئر کے فیصلہ آباد کے، اگر آپ بن جاتے ہیں تو پھر آپ نے کیا پلاننگ کی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آپ آگے کریں گے؟ بلدیاتی نظام کو کیسے لے کے چلیں گے؟ کیونکہ وہاں یہ ان ساری چیزوں کی بڑی پرابلم ہے. اس میں جی بالکل میں کوشش کر رہا ہوں اور کانٹیسٹ کر رہا ہوں لارڈ میئر کے لیے. اس میں یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے جو ایکٹ پاس کیا تھا 2019 لوکل باڈیز ایکٹ، اس کے تحت یہ ہمارا الیکشن جو ہے یہ ڈائریکٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ڈائریکٹ کا مقصد یہ ہے کہ جو الیکٹڈ لوگ ہوں گے، چیئرمین وائس چیئرمینز، وہ ووٹ نہیں کاسٹ کریں گے، اس کے اندر عام لوگ ووٹ کاسٹ کریں گے. جس طرح ہمارے نیشنل اسمبلی کے، پروونشل اسمبلی کے الیکشنز ہوتے ہیں، اسی طرح یہ میئر کا الیکشن بھی ہوگا کہ ڈائریکٹ الیکشن ہوگا. اس کا فائدہ کیا ہے؟ ایک تو بلیک میلنگ اس میں ختم ہوگی، آپ کا پیسہ جو ہے اس کا استعمال کم ہو جائے گا، کیونکہ آپ اب فیصلہ آباد ہمارا 45-46 لاکھ کا شہر ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے آپ نے ووٹ لینے ہیں، تو وہاں سے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ سارے لوگوں کو خرید لیں یا آپ سارے لوگوں کو پیسہ دے دیں. تو اس میں ایک جس طرح یو کے میں اور امریکہ میں بالکل انڈسٹریل ہب ہے، یو کے میں، امریکہ میں جس طرح لوگ جو ہیں وہ کینڈیڈیٹس کو بھی دیکھتے ہیں، ان کے کریکٹر کو بھی دیکھتے ہیں، پارٹی ایفیلیشن کو بھی دیکھتے ہیں، پھر پرفارمنس کو دیکھتے ہیں، پھر مینیفیسٹو کو دیکھتے ہیں. تو وی آر ہوپنگ دیٹ کہ انشاءاللہ اس دفعہ بلدیاتی الیکشنز کے اندر جو ہے وہ ہمارا بالکل ٹرن اوور ڈفرینٹ ہوگا، اور اس میں گراس روٹ لیول پہ عام لوگوں کی پارٹیسپیشن زیادہ ہوگی اور زیادہ دلچسپی ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جب ینگسٹرز آگے آئیں گے، پڑھے لکھے لوگ آگے آئیں گے، اور جب آپ سیٹیں جو ہیں وہ پڑھے لکھے لوگوں میں جو ہے وہ بانٹیں گے، تو آف کورس وہ ایک ایسے بندے کا جس کا کوئی سنوائی نہیں ہے، جس کو کوئی سنتا نہیں ہے، وہ اس کی ضرور سنے گا، کہ اس کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ اس نے بڑی محنت سے جو ہے وہ یہاں تک پہنچا ہے. تو ایک شخص، ایک ساحل جو اس کے پاس آیا ہے کام کے لیے یا ویسے، یہاں تو ہوتا کیا ہے کہ صرف پچھلے کئی سالوں سے یہی چلتا آیا کہ جو جس کے پاس جو ہے وہ شکایت لے کے جاتا ہے، وہ اس کی شکایت آگے ریفر کر دیتا ہے. تو آپ اس نظام میں کچھ تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے؟ اس میں جی بالکل تبدیلی لانے کی کوشش کیا کریں گے، تبدیلی انشاءاللہ تعالی لے کر آئیں گے. سب سے پہلی تبدیلی تو یہ ہے جو خان صاحب ڈائریکٹ الیکشن کروا رہے ہیں. صحیح ہے. کیونکہ جب آپ نے عام شہری سے ووٹ لینا ہے، آپ کو یہ نہیں ہونا کہ میں نے فلانے چیئرمین کو راضی کرنا ہے، فلانے وائس چیئرمین کو راضی کرنا ہے. آپ نے آسانی ہوگی نا، آسانی ہوگی، اور ہم وہ والے سٹیپس لیں گے. ہمارے ذہن میں ہوگا کہ یار ہم نے واپس عوام کے پاس جانا ہے، ہم نے واپس عام لوگوں کے پاس جانا ہے. تو اب جیسے فیصلہ آباد میں ہماری ہیپاٹائٹس کی ریشو سب سے زیادہ ہے، کیونکہ صاف نہیں ہے. پانی صاف نہ ہونے کی وجہ ہے نا، ہمارے جو سیوریج کی لائنز ہیں صاف پانی کی اور دوسری وہ مکس ہو گئی ہوئی ہیں. صحیح. تو اس کے اندر ہمیں ضرورت ہے واٹر فلٹریشن پلانٹس کی. پھر فیصلہ آباد سیکنڈ ہائیسٹ ریونیو جنریٹنگ سٹی ہے، انڈسٹریل ہب ہے. ڈائریکٹ الیکشنز کے اندر ہمارے پاس تقریباً کوئی 22 کے قریب محکمے ہیں جو ہمارے گیس کی شارٹیج کے حوالے سے بھی وہاں سے کافی خبریں ہمیں ملتی رہتی ہیں. ہاں جی، میئر کے انڈر آتے ہیں. تو اس میں ہمارے پاس فنڈز کی کمی نہیں ہوگی، صرف افیکٹو یوز آف فنڈز ہوگا. ٹھیک ہے. اس میں سے ہم جتنی لیکیج، جتنی کرپشن روکیں گے، اتنی ہماری پرفارمنس بہتر ہوگی، اور نیچے تک اختیارات بھی جائیں گے اور فنڈز بھی جائیں گے. صحیح. پھر پارکنگ کا مسئلہ ہے فیصلہ آباد کا. ٹھیک ہے. اس میں ہم پارکنگ پلازاز لے کے آ رہے ہیں، جس طرح گڑگاؤں میں، دلی میں اب سٹیل کے پارکنگ پلازاز آ گئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کراچی میں شروع ہوا ہے. کراچی میں شروع ہوا ہے، کیونکہ اب سکیرسٹی آف لینڈ کی وجہ سے ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم 3-3 4-4 منزلہ جو ہے وہ پارکنگ پلازاز بنا دیں. سٹیل کے پارکنگ پلازاز جو ہیں وہ موویبل ہوتے ہیں. بالکل ایسے لاہور میں بھی موجود ہیں. ہاں جی، لاہور میں بھی موجود ہیں. تو ہم اس ڈائریکشن میں جائیں گے. پھر ہمارا ایک لوکل میئر سٹیزن پورٹل ہوگا. اچھا. جس طرح پرائم منسٹر کا پورٹل ہے، اسی طرح ہم لوکل ایڈمنسٹریشن کو ہمارے لیے زیادہ آسان ہوگا پوچھنا بھی، اور عام لوگوں کو اس فورم پہ جا کے اپنے گریوینسز بتانے میں اور ہمیں حل کرنے میں آسانی ہوگی. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں ان میں آپ کو اگر میں آپ کا پوچھوں تو آپ کتنے کانفیڈنٹ ہیں؟ دیکھیں جی، اس میں تو کوشش کر رہا ہوں، اور میں تو کانفیڈنٹ ہوں، تو میں فیلڈ میں آیا ہوں نا، اور باقی سٹرگل میں کر رہا ہوں اور نیک نیتی سے کوشش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. انشاءاللہ. چلیں ہم بھی جو ہے وہ آپ کو مبارکباد جو ہے وہ پیش کریں گے پراپر طریقے سے. لیکن ابھی بھی آپ جو ہے وہ اگر یہ الیکشن کے لیے کھڑے ہیں تو ظاہری بات ہے، ہماری دعا ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ جیت بھی جائیں اور ہمارے لیے اچھی بات ہوگی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، جیسے ایک طرف آپ کا لا ہے، ایک طرف آپ جو ہے وہ عوام کے لیے کام کر رہے ہیں، ایز اے سوشل ورکر بھی کام کر رہے ہیں، ایز اے اینالسٹ بھی آپ جو ہے وہ پولیٹیکل، آپ کی جو ہے وہ بیک گراؤنڈ کافی ہے، آپ تمام چیزوں پر جو ہے وہ تجزیہ بھی کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک پرسنالٹی میں کیسے، سوشل ورک کب سے کرتے آ رہے ہیں، کتنے سال ہو گئے آپ کو، اور آپ کیسے کر رہے ہیں؟
اس میں جی میں آپ کو بتا دوں کہ پالیٹکس میں تو میرے فادر بھی ہیں, ٹھیک ہے, میرے گرینڈ فادر بھی تھے عبداللہ غائز صاحب, وہ ہی واز 2 times ممبر آف نیشنل اسمبلی, پھر مجلس شورا کے ممبر رہے, پھر فیڈرل منسٹر رہے. صحیح. اور لیکن ان کی سیاست جو تھی وہ اور پارٹی سے تھی. میرے والد صاحب جو ہیں 2010 جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف جوائن کی تھی. صحیح. اور وہ کی اسی لیے تھی عمران خان صاحب کو دیکھ کے, ویژن بھی دیکھ کے, اور ہی از انکرپٹیبل, اور کوئی سکینڈل نہیں ہے کرپشن کا, اور نیت صاف ہے, اور انشاءاللہ اس کے ہمارے پاکستان میں بہتر اثرات آ بھی رہے ہیں انڈسٹریز کے لحاظ سے فیصل آباد میں. تو اس میں میرے پاس آپشن تھے. اب میری فیملی بیسیکلی ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں ہے. ٹھیک ہے. تو میں لا میں اس لیے آیا تھا کہ میں جب اسکول میں تھا, کالج میں گیا, اس میں ہم ڈیبیٹنگ سوسائٹی کے حصہ تھے. اسکول لیول پہ خاص طور پہ جب اے لیولز میں تھے تو ڈیبیٹس میں حصہ لینا. تو پھر جب فادر کی میں نے 2013 کی الیکشن کیمپین رن کی, پھر میں نے 2018 کی الیکشن کیمپین رن کی, تو وہاں سے آپ کو کافی ایکسپیرینس ہوا. ہاں, وہاں سے ایکسپیرینس ہوا. اور پھر یہ ہے کہ لا اور پالیٹکس جو ہے یہ بڑا ایک ان کا اندر امتزاج ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لا کے اندر بھی آپ نے لوگوں کو انصاف لے کے دینا ہوتا ہے, ان کے موقف کو پیش کرنا ہوتا ہے عدالت میں بہترین طریقے سے. بالکل صحیح ہے. اور سیاست میں بھی آپ نے لوگوں کے مسائل کو افہام و تفہیم سے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ ان کا حل ہو جائے. بالکل صحیح. تو ان میں کوئی جو ہے نا وہ زیادہ ڈفرینٹ فیلڈز نہیں ہیں کہ آپ بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں ہو جاتے ہیں. یہ بالکل ایک ہی ڈائریکشن کی دونوں فیلڈز ہیں. قائد اعظم کرتے رہے ہیں, اعتزاز احسن صاحب ہیں آپ کے سامنے, صحیح بات ہے, بالکل صحیح, اور فواد چودھری صاحب ہیں, یہ لائر ہیں, پریکٹسنگ لائر ہیں لاہور میں, لیکن پالیٹکس بھی ساتھ کر رہے ہیں. حامد خان صاحب ہیں, ہماری پارٹی کے بڑے سینئر تھے. تو اس طرح اور بھی لوگ ہیں کر رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھی بات ہے کہ آپ جیسے جو ہیں وہ لوگ بھی جو کام کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ آپ کا تو پیچھے بیک گراؤنڈ بھی جو ہے وہ پالیٹکس سے جو ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے. تو جیسے ابو کی کیمپینز چلائیں اور یہ سارا کچھ دیکھا, تو وہ تو آپ نے اس کے لیے خود ایفرٹ کی ہوئی ہے, تو آپ کو بہت اچھے طریقے سے آئیڈیا ہے کہ آپ نے کس طرح سے کام کیا. تو ظاہر ہے آپ کے والد صاحب نے وہاں کام بھی کروایا ہوگا جب وہ جو ہے اس کو جیتے ہوں گے الیکشن کو, اور آپ نے کیمپینز وغیرہ چلائی ہیں دادا نے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اب آپ ان سے سیکھ کر کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اگر یہ اتنی بڑی سیٹ آپ کو مل جاتی ہے وہاں کی, تو سب سے پہلے آپ نے کیا ٹھیک کرنا ہے فیصل آباد کا؟ دیکھیں جی, میں تو پالیٹکس سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ پالیٹکس کوئی آسان کام نہیں ہے. آپ کی فیملی لائف ڈیوائڈ ہو جاتی ہے. صحیح بات ہے. آپ کی جو پرسنل لائف ہے, پرسنل ٹائم ہے, وہ کمپرومائز ہوتا ہے. آپ رات کو 10 بجے اور صبح 8 بجے کوئی بھی بندہ آپ کو کال کر سکتا ہے, باہر آ سکتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں آرام کر کے باہر آتا ہوں. آپ کو اپنی مصروفیت چھوڑ کے جانا پڑتا ہے, اس کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے, اس کا مسئلہ سننا پڑتا ہے, پھر کوشش کرنی پڑتی ہے کہ اب اس کا جو پرابلم ہے میں کس طرح حل کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. تو اس میں تو یہ ہے کہ پالیٹکس جو ہے یہ مشکل چیز ہے, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ینگسٹرز کو, اور خاص طور پہ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں کچھ, ان کو پالیٹکس میں اب آنا چاہیے, کیونکہ پالیٹکس ایک اسٹیبلشڈ کچھ فیملی سے باہر پاکستان میں نہیں جا رہی, اور اکیلے خان صاحب کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ تبدیلی لے آئیں, یا پوری ایک ٹیم ہوتی ہے, پوری ٹیم ہوتی ہے. اور پوری ٹیم کے علاوہ ہم انڈیویجول لیول پہ جب تک کوشش نہیں کریں گے, عام لوگ جو ہیں, جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, وہ کوشش نہیں کریں گے, وہ یہی کہتے رہیں گے جی پالیٹکس اچھی نہیں ہے, پالیٹکس دور رہن دو. اس بیہیویئر کو ہم نے چینج کرنا ہوگا, اور عملی طور پہ جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے تب تک ملک جو ہے وہ اس کی بہتری کی طرف نہیں جا سکتا. بالکل صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ یہ جو تھراپیز وغیرہ کرتے ہیں, اس حوالے سے بھی ذرا اپنا اس میں بھی ذرا تعارف کروا دیجئے کہ یہ کون سی سائیڈ ہے آپ کی, اور اس میں جو ہے وہ بھی آپ کیا کر رہے ہیں, لیٹسٹ کیا ہے؟ یہ جی اصل میں ہے فلنتھراپی, یہ چیریٹی کا کام ہوتا ہے. تو اس میں تو مختلف کیا گائیڈ لائنز دیتے ہیں, کس طرح لوگوں کو جو ہے موٹیویٹ کرتے ہیں, اور اس میں بھی فیصل آباد میں مختلف سیکٹرز کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے جو ہے وہاں پہ میڈیکل سینٹرز کا کچھ کا افتتاح کیا ہے, جس کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بزنس کمیونٹی ہے ہماری فیصل آباد کی, وہ اس میں کنٹریبیوٹ کریں, خود کنٹریبیوشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ اس میں جو ہمارے بیکورڈ گاؤں ہیں, پھر شہروں کے اندر بہت جہاں پہ غریب محلے ہیں, وہاں پر میڈیکل کی فیسلٹیز نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو لیکن یہ جو ہے کوئی اتنی تشہیر کی چیز نہیں ہے, یہ تو آپ کا انڈیویجول ایک عمل ہوتا ہے. ظاہر ہے. تو یہ تو میرا خیال ہر کسی کو, یہ بھی تو ایک مشکل کام ہے نا, یہ آسان تو نہیں ہے. ہاں جی, نہیں بالکل مشکل ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے, اس قابل بنایا ہوا ہے, تو آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ سوسائٹی کو پے بیک کریں. بالکل ایسا ہی ہے. تو میرے خیال سے یہ پاکستانی
ہر پاکستانی جو ہے وہ جو بھی جس کی اچھی حیثیت ہے بہتر ہے وہ یہ کرتا ہے اور کرتا ہے اس کا کیونکہ ایویڈنس ہے. خان صاحب کہتے ہیں جی مجھے سب سے زیادہ ڈونیشن ملتی پاکستان سے ہے پوری دنیا میں. تو ڈونیشن دینے میں جو ہے وہ پاکستان کا اپنا ایک معیار اور اپنا نام ہے. جتنا یہاں سے جو ہے وہ لوگوں کے لیے نکالا جاتا ہے, لوگوں کی خدمت کی جاتی ہے, میرا خیال ہے بہت ایسی کنٹریز کی جو ہے وہ صف میں شامل ہے 5ویں نمبر پہ. تو یہ بڑی بات ہے, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. ہاں جی بالکل جی ایسی. اچھا یہ بتائیے گا کہ لا کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں, ہم واپس آپ کی جو ہے وہ اسی بات پر آ جائیں گے جہاں سے آپ ریلیٹ کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کیسز آپ لے رہے ہیں اس وقت پاکستان میں, اس وقت لاہور میں جو ہے وہ وارداتوں کے کیسز میں, ڈکیتی اور جو ہے وہ قتل و غارت, اس تمام چیزوں میں جو ہے وہ اضافہ ہو گیا ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کون ذمہ دار ہے؟ لا موجود ہے, سزائیں موجود ہیں, آپ لوگ موجود ہیں, جج موجود ہیں, عدالتیں موجود ہیں, تو پھر یہ سارا ٹائم جو ہے وہ لوگ اس چیز کی پلاننگ کیوں کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ کسی گھر میں ڈکیتی کیسے کرنی ہے, کسی کو قتل کیسے کرنا ہے, جس کا دل چاہتا ہے وہ سر عام جو ہے وہ فائرنگ کر کے بھاگ جاتا ہے, جس کا دل چاہتا ہے وہ کسی کو بھی جو ہے وہ کوئی بھی کرائم کرتا ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس میں جی اس کی وجوہات تو اب مختلف وجوہات ہیں. ایک تو جڑ کو پکڑ لینا, ایک تو ہمارے وسائل کم ہیں, آبادی زیادہ ہے. پھر دوسرا ہمارا کرپشن کا بہت بڑا مسئلہ ہے, ڈپارٹمنٹس کے اندر بھی, گورنمنٹ لیول پہ بھی. اس کے اندر آپ پوری کرپشن کی وجہ سے ڈکیتی کرتے ہیں؟ نہیں, کرپشن کی وجہ سے ڈکیتی نہیں کرتے آپ. میں اگر آپ کو ایک کوٹ کروں ایگزامپل, حضرت عمر کے دور میں انہوں نے چوری کی جو سزا تھی وہ مہنگائی کی وجہ سے تو دیکھیں چوری ہو سکتی ہے, نہیں وہ انہوں نے سزا سسپینڈ کی تھی ہاتھ کاٹنے کی. وہ سزا سسپینڈ اس لیے کی تھی کہ اسٹیٹ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ لوگوں کو روزگار فراہم کرے, اپرچونٹیز کریٹ کرے. جب اسٹیٹ فیل ہو جاتی ہے اس چیز کے اندر, انفارچونیٹلی جو پاکستانی اسٹیٹ ہے, اب آپ نے کبھی یہاں پہ ان امپلائمنٹ بینیفٹس کا نہیں سنا ہوگا, لیکن آپ باہر جائیں, انگلینڈ جائیں, امریکہ جائیں, وہاں پر جب ایک بندہ بے روزگار ہوتا ہے اسٹیٹ اس کو مہینے کا الاؤنس دیتی ہے. پھر جو پریگننٹ وومنز ہیں ان کو علیحدہ الاؤنس ملتا ہے. ایسا ہی ہے. تو جب تک یہ ہماری اسٹیٹ لیول پہ, اب جس طرح احساس پروگرام پرائم منسٹر نے ایک شروع کیا ہے, وہ اسی ڈائریکشن میں ہی ایک موو ہے. اب آپ دیکھیں نا, اب جو چوری ڈکیٹی ہو رہی ہیں, اگر آپ احساس پروگرام بھی نہ کریں اور اس طرح کے اور بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو پرائم منسٹر صاحب کر رہے ہیں, تو آپ کی یہ ریشو اور اوپر جائے گی, کیونکہ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے لوگوں کو روزگار فراہم کرنا. جب آپ نہیں کریں گے تو لوگوں نے اپنے بچوں کے پیٹ پالنے ہیں, وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوگی. لیکن اس میں جو آپ نے پوچھا کہ جی ججز بیٹھے ہیں, وکلا بیٹھے ہیں, لوگوں کو لا بھی ہے, اس میں پروسیکیوشن ہماری جو ہے اس میں امپروومنٹ جب تک نہیں آئے گی تب تک جو کلپریٹس ہیں یہ چھوٹتے رہیں گے. پروسیکیوشن سے مراد پولیس بھی ہے, جو تفتیشی افسر ہے وہ تفتیش اچھی کرے گا. اس کے بعد جو پروسیکیوشن برانچ ہے, اب ہماری پروسیکیوشن میں بہت زیادہ خامیاں ہوتی ہیں. جب کیس بنتا ہے, وقوع ہوتا ہے, ہمارا جس بندے کے اوپر کیس جو ملزم ہے اس میں لوپ ہول رہ جاتے ہیں پروسیکیوشن کی طرف سے, اس بیس پہ وہ کورٹ آف لا سے چھوٹ جاتا ہے, کیونکہ کورٹ آف لا نے تو فیصلہ کرنا ہے شہادتوں پہ. بالکل صحیح, بالکل صحیح. وہی تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ثبوت یا تو مکمل طور پر جب تک عدالت میں پیش نہیں کیے جاتے تب تک جو ہے وہ کسی بھی قاتل کو سزا نہیں دی جا سکتی. بالکل, یہ پروسیکیوشن کا کام ہے, کسی کو سزا نہیں ملتی. یہ بالکل یہ پروسیکیوشن کا کام ہے نا جی, کہ انہوں نے ثبوتوں کو اکٹھے کر کے عدالت میں ان کو پریزنٹ کرنا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ جو آپ کی پروسیکیوشن ہے جب یہ کام کرتی ہے تو ان کے کام کرنے کے انداز میں اتنی جلد بازی کیوں ہے کہ جو ان کا دل چاہتا ہے وہ یہ کرتے ہیں اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ اور پھر وہیں سے دیکھیں سٹارٹ سے ہی اگر ایک کیس خراب ہو گیا ہے تو جب تک آپ تک پہنچے گا آپ کو سمجھ تو آ جائے گی کہ مسائل کیا ہیں, کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. لیکن جو چیز جو ہے وہ پہلے سے ایک طے شدہ آپ کے پاس آئے گی اور عدالت میں بھی پیش کی جائے گی کہ جی پولیس نے یہ سب کچھ جو ہے وہ ریکارڈ یہاں سے لیا ہے, یہ بندہ جو ہے یہ تو سب کچھ آپ کو پولیس نے بتانا ہے, اس کے بعد ہی آپ کچھ امپلیمنٹیشن کریں گے, اس کے بعد ہی آپ اس میں کچھ جو ہے وہ نکالیں گے کہ گنجائش ہے اس کو بری کروانے کی یا نہیں ہے, یا اس کو کیا سزا ہو سکتی ہے, وہ تو آپ کی بات ہے. تو یہ جو پولیس کا نظام ہے, جب ہم پولیس والوں سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہماری سیلریاں بہت کم ہیں. یہ بالکل ٹھیک بات ہے پولیس کی. تو ہم کیا کریں؟ اس میں پولیس کی سیلریاں بھی کم ہیں, اور دوسری بات جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک یہ بڑا کلچر ہے کہ فار ایگزامپل اگر ایک قتل ہو گیا نا کسی بندے کا, تو جو اس کے ورثہ ہیں نا وہ کہیں گے جو ہمارے مخالفین ہیں اس قتل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو بھی اندر جو ہے نا ایف آئی آر کے رکھ لیتے ہیں.
تو جب آپ چانس وٹنسز FIR میں رکھتے ہیں، جب وقوع آپ کا اصل نہیں ہوتا، فار ایگزامپل ایک بلائنڈ مرڈر ہے، اس کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، لیکن کیس بنانے کے لیے آپ نے 2 گواہ ڈالنے ہیں، جب آپ نے گواہ ڈالنے ہیں تو وہ چانس وٹنس ہونے ہیں۔ چانس وٹنس کا مطلب ہے کہ وہ وہاں پریزنٹ نہیں تھے سین کے اوپر، انہوں نے اپنی آنکھوں سے وقوع نہیں دیکھا۔ تو جب آپ سٹوری کو میک کریں گے اور آپ اپنے پرسنل گرجز کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کریں گے، یہ بڑے مسائل ہیں، اس کے اندر آپ کی جینوینٹی تو رہ ہی نہیں جائے گی، اس کے اندر پھر لوپ ہولز بھی آئیں گے، اس کے اندر پھر جو ہے وہ ملزم کو فائدہ بھی پہنچے گا شک کا، کیونکہ شک پیدا ہو جائے گا جب جو چانس وٹنس ہیں جو موقع پہ نہیں تھے، وہ جب گواہیاں دیں گے، وہ گواہیاں ان کی ان لائن نہیں ہوں گی پروسیکیوشن سٹوری کے ساتھ، کیونکہ وہ تو وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ صحیح۔ تو جو لوگ موجود تھے، کسی ایسے ہی بندے نے کوئی قتل ہوتے ہوئے دیکھ لیا، اور بہت سی ایسی خواتین، میں جیلوں میں گئی اور میری وہاں پر جو ہے وہ خواتین سے ملاقات ہوئی، وہاں وہ خواتین جو ہے وہ روتے ہوئے یہ بتا رہی تھی کہ ہم نے صرف قتل ہوتے ہوئے دیکھا اور سارا کا سارا مدعا ہم پر ڈل گیا، پولیس آئی ہمیں پکڑ کے لے گئی کہ تم نے قتل کیا، اور پچھلے 10 سال سے ہم بے گناہ ہیں اور سزا کاٹ رہے ہیں۔ اب ایسے کیس کا کیا کیا جائے؟ دیکھیں، اس میں آپ جیل میں گئی تو ضرور ہوں گی، لیکن یہ تو نہیں پتا کہ اس نے آپ کو سچ بات بتائی ہے، یا اس نے اس طرح تھوڑی ہو سکتا ہے کہ اس نے ایک کے ساتھ غلط ہو سکتا ہے، 10 کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا۔ 10 لوگ وہاں پر ایسے موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ سب کچھ جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، یا وہ اس میں شامل ہی نہیں تھے، یا وہ کرمنل تھے، وٹ ایور جو بھی تھا، چلے اس کو بھی مان لیں کہ جی وہ جھوٹ بول رہے تھے، سزائیں تو کاٹ رہے ہیں۔ لیکن ایسا ہوتا ہے ہمارے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم جو ہے وہ لا اس طریقے سے امپلیمنٹیشنز نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ بے گناہوں کو سزا مل جاتی ہے، اور پیسہ لگا کے جو ہے وہ گناہ گار باہر جو ہے وہ پھر رہے ہوتے ہیں، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ لا کی سچویشن کب تک ٹھیک ہو جائے گی؟ آپ جیسے جب ینگسٹرز جو ہے وہ اس لائن میں آئیں گے تو آپ ان لوگوں کے لیے کچھ کریں نا۔ دیکھیں جی، ہم تو بالکل کر رہے ہیں۔ اب میرا تعلق تو فیصل آباد سے ہے، اور آپ یقین مانیں کہ پہلے نمبر پہ تو ہر وکیل کو کیس دیکھ کے لینا چاہیے، صحیح، اگر کیس بنتا ہوا ہو تب لینا چاہیے، اور دوسرے نمبر پہ جو آپ کا کلائنٹ ہے آپ کو اس کو 100% دیانتداری سے بتا دینا چاہیے ہے کہ جی آپ کا کیس بنتا ہے یا نہیں بنتا، ٹھیک ہے، بیسڈ آن جو ڈاکیومنٹس وہ آپ کو دے رہا ہے، جو شہادتیں آپ دیکھ رہے ہیں، جو مثل آپ دیکھ رہے ہیں، جب آپ کیس کو دیکھ کے لیں گے تو پھر کیس میں جان ڈلے گی۔ اور پھر جو ہمارے کلائنٹس ہیں جو غریب لوگ ہیں، ان سے تو نہ ہونے کے برابر فیسز لیتے ہیں، اور بہت سارے وکلا کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں جو پرو بونو کام کرتے ہیں، مطلب بغیر فیس کے کام کرتے ہیں، اس طرح کے لوگوں کا 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ بہت اچھے لوگ بھی جو ہے اس فیلڈ میں موجود ہیں، تبھی تو کچھ لوگوں کو انصاف مل جاتا ہے، ورنہ تو شاید ان لوگوں کو بھی انصاف جو ہے وہ نہ مل سکے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ایک لائر جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے، وہ کتنا امپورٹنٹ رول ادا کر رہا ہوتا ہے اس شخص کے لیے جو بیچارہ غربت کی چکی میں پس رہا ہوتا ہے، اور اس پر جو ہے وہ ناجائز کیس بنا دیا جاتا ہے، اس کے پاس اب اتنا پیسہ بھی نہیں ہے، آپ لوگوں کی وہ منتیں سماجتے کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے بتایا کہ بہت سے لائر ایسے ہیں جو فری آف کاسٹ کام کر دیتے ہیں، ہر فیلڈ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ یہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، یہ جذبہ بہت بڑا ہے، لیکن ایسی سچویشن کو ہینڈل کرنا مشکل بہت زیادہ ہو جاتا ہے، ایسے لوگوں کو انصاف دلانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بجائے ان کے کہ جن کے جو ہے بریف کیس بھر کے پہلے ہی جو ہے وہ گھر میں پہنچ جاتے ہیں کہ یہ کیس جو ہے وہ ختم نہیں ہونا چاہیے، یہ کیس چلتے رہنا چاہیے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ اس سب چیزوں کو روکنے کے لیے کچھ الگ سے کوئی قانون یا کوئی ایسی امپلیمنٹیشنز جو ہیں وہ آنی چاہیے۔ اس میں یہ آپ نے بات بالکل ٹھیک کی ہے کہ 2 طرح کے کلائنٹس ہوتے ہیں۔ ایک فار ایگزامپل اب کرائے کا مکان کسی نے کرائے پہ لیا ہوا ہے، جو تو کرایہ دار ہے نا، اگر وہ فالٹ پہ ہے صحیح ہے، تو وہ جا کے اپنے وکیل کو کہے گا کہ بھئی یہ تمہاری فیس ہے، ٹھیک ہے، میرا 6 ماہ کا ایگریمنٹ تھا، 6 ماہ میرے پورے ہو گئے ہیں، اگلے 2 ماہ سے میں رینٹ نہیں دے رہا، اس کیس کو 4 ماہ اور تم نے چلانا ہے۔ ہاں ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ تو اس کی ہر تاریخ پہ کوشش ہوگی کہ مجھے ڈیٹ مل جائے، کوئی میری صحت کا بہانہ ہو، میرا کوئی بہانہ ہو، فیملی کا ایشو ہو، تو میں کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے نا جی ہڑتال ہو جائے، میں ڈیٹ لے لوں اور میرا کلائنٹ خوش ہو جائے۔ اس کے اندر کسی نئے قانون کی ضرورت نہیں ہے، جوڈیشل پالیسی جو ہے وہ آلریڈی ان پلیس ہے۔ اچھا، صرف جیسے آصف سعید کھوسا صاحب نے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے دور میں سو موٹو نوٹسز بہت کم ہوئے تھے، بالکل ٹھیک، اور اس پہ اصل بات ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا جی کہ آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کو ٹھیک کریں، اپنے محکمے کو ٹھیک کریں۔ اس میں ہماری جوڈیشری کو چاہیے کہ سب سے پہلے دھیان دیں لوور جوڈیشری کے اوپر، کہ وہاں پہ بیک لاگ آف کیسز زیادہ ہے، جب تک وہاں پر بہتری نہیں آئے گی اوپر بہتری نہیں آ سکتی، کیونکہ زیادہ لوگ تو وہاں نیچے جا رہے ہیں، سول ججز کے سامنے، میجسٹریٹس کے سامنے، سیشن ججز، ایڈیشنل سیشن ججز،
ان کے سامنے لوگوں کے کیسز لگے ہوئے ہیں. صحیح صحیح. تو جوڈیشل پالیسی بنی ہوئی ہے, جوڈیشل پالیسی کے اوپر عمل درآمد ہو اور اسٹرکٹ عمل درآمد ہو. جو چیف جسٹس پاکستان ہے وہ اس کو جب بھی جو بھی چیف جسٹس آئے اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ جی میں نے جوڈیشری کو کس طرح بہتر کرنا ہے. باقی پبلک امپورٹنس ایشوز ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن مین کام جو ہے وہ جوڈیشل ریفارمز کا کام ہے. بالکل صحیح. اور اس میں جو ہے وہ چیف جسٹس ہی از آل پاورفل اور وہ بالکل کر سکتے ہیں. ان کے پاس آئین میں بھی اختیارات ہیں, پھر پوری کی پوری جوڈیشری ان کی ٹیم ہے. صحیح. جیسے اب کھوسا صاحب نے ماڈل کورٹس بنائے تھے, میں تو فیصلہ آباد سے ہوں تو مجھے فیصلہ آباد کا تو پتہ ہے کہ ہمارے ماڈل کورٹس میں لوگوں کو بہت اچھا ریلیف مل رہا ہے اور جلد مل رہا ہے. تو اس پہ عمل درآمد کی ضرورت ہے. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں جو ہے وہ جس طرح یہ کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے مرڈر کیسز میں, اور اس میں جو ہے وہ اب تو رشتوں کا لحاظ بھی ختم ہو گیا ہے, تو یہاں آ کر جو غصے کا ایلیمنٹ ہے وہ زیادہ ہے. اس کے بعد جب احساس ہوتا ہے کہ ہم سے جو ہے وہ یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے تو سزا تو اس کی موجود ہے. آپ نے جو گناہ کیا اس کی سزا تو آپ کو ملے ہی ملے گی. تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں جو نابالغ ہے, اگر ان سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو کورٹ ان کے لیے کیا فیصلہ کرتا ہے؟ اس میں دیکھیں جو آپ نے بات کی ہے نا عدم برداشت کی, یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے معاشرے میں سارے کیسز آپ کے پاس آتے ہوئی ہیں نا. ہاں جی بالکل, ہمارے پاس معاشرے میں عدم برداشت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. ہمارا جو برداشت کرنے کا کلچر ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. ایسا ہی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو کریکٹر بلڈنگ کی طرف دھیان نہیں ہے, ہمارا کیریئرزم بہت زیادہ آ گیا ہے کہ جی پیسے کتنے کمانے ہیں اور فلانی ڈگری لے لینی ہے, اور جو ہے وہ ڈگریوں کے انبار لگائی جا رہے ہیں, لیکن جو ہمارا ایک کریکٹر بلڈنگ کی طرف اور مورل ویلیوز جو آپ نے انسٹل کرنی ہوتی ہیں لوگوں کے اپنی یوتھ کے اندر, ینگسٹرز کے اندر, اس کا فقدان ہے. بالکل صحیح. تو جب تک مورل ویلیوز کی طرف ہم نہیں آئیں گے تب تک یہ آپ کی کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے اس کا. اس پہ ٹائم لگے گا. اس طرح وہ میں ایک دن دیکھ رہا تھا ڈاکٹر صاحب ہیں کہ بہاولپور کے سوشل میڈیا پہ ڈاکٹر جاوید صاحب, وہ پچھلے دنوں خان صاحب سے مل کے آئے تو وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہے تھے. کہتے جی میں تو ان کو یہی کہا کہ جب تک مورل ویلیوز مورلز جو ہیں وہ آپ انسٹل نہیں کریں گے واپس ہم دوبارہ اس طرف نہیں جائیں گے. عدم برداشت کا کلچر بھی بڑھتا چلا جائے گا, اور یہ جو کیریئرزم بہت زیادہ آ گیا ہے کہ ڈگری لینی ہے اور ڈگری کو استعمال کرنے کا نہیں پتا کہ یہ بن گیا ہوں اور میں نے کرنا کیا. جس طرح آپ نے کہا ہے کہ وکلا کے اندر, اسی طرح ڈاکٹرز کے اندر ڈاکٹر بن گئے ہیں لیکن جلاد ہیں, وکیل بن گئے ہیں لیکن لوگوں سے پیسے لے کے پیش نہیں ہونا. تو یہ اس کو جو ہے وہ کم کرنے کی ضرورت ہے. اچھے برے لوگ ہر فیلڈ میں موجود ہوتے ہیں, اچھے برے لوگوں سے مل کر جو ہے وہ یہ معاشرہ بنا ہوا ہے. یہاں اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے, یعنی شر اور خیر ساتھ ساتھ ہے. اسی کے ساتھ ہمیں بھی بریک لینی ہے. بریک کے فوری بعد جب ہم واپس آتے ہیں تو پھر بات کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر عادل رفیع چیمہ صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. تھوڑی دیر میں دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کوہ نور ایٹ 9, اور ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ بھی یہاں پہ موجود ہیں. بات بریک پہ جانے سے پہلے ہو رہی تھی کہ کس طرح ہمارے معاشرے سے جو ہے ایک لا کا جو ہمارے پاس سسٹم ہے اس پہ امپلیمنٹیشنز جب ہوتی ہیں تو تبھی ایک معاشرہ جو ہے وہ اپنے لیول پہ آتا ہے یا صراط مستقیم پہ چلتا ہے. آج ہم صراط مستقیم پہ چلنے کی بجائے ڈی ٹریک ہیں. اس کی بہت سی وجوہات ہیں کہ معاشرے میں عدم برداشت بھی ہے, معاشرے میں اور بھی معاملات موجود ہیں. آج مہنگائی بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ چوری ڈکیتی اور قتل کی وارداتیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں. پھر غصہ بہت زیادہ ہے, ایک دوسرے سے دشمنیاں بہت زیادہ ہیں. بیرسٹر عادل رفیع چیمہ صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, ان سے بات ہو رہی تھی. اور بیرسٹر صاحب جو ہے وہ اسی طرح کے کیسز بھی ڈیل کرتے ہیں اور اس ٹائم جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں پریکٹسنگ لائر بھی ہیں, تو کام بھی کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی ڈیلی ان کی جو ہے وہ روٹین ہے کہ وہ اس طرح کے لوگوں کو دیکھتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں بیرسٹر صاحب کہ اس وقت جو زیادہ تر کیسز آپ کے پاس آ رہے ہیں ان میں کس طرح کے کیسز جو ہے وہ آپ ڈیل کر رہے ہیں, اور کون سے ایسے کیسز ہوتے ہیں جو آگے جا کے تھوڑے سے کریٹیکل ہو جاتے ہیں, جن کے بعد جب کہا جاتا ہے کہ یہ بہت مشکل کیسز ہیں, اس کا فیصلہ کرنے میں بہت ٹائم لگ جائے گا؟ کون سی اس طرح کے کیسز جو ہیں وہ ابھی آپ ڈیل کر رہے ہیں؟ جو تو ٹائم کے لحاظ سے ہیں کہ جس میں ٹائم لگتا ہے وہ تو بیسیکلی ہیں دیوانی مقدمات, ٹھیک ہے, جس کو آپ کہتے ہیں سول کیسز, پراپرٹی ڈسپیوٹس ہوتے ہیں. بالکل صحیح. ان کو بہت ٹائم لگتا ہے, 10 سال بھی لگ جاتے ہیں, 15 سال بھی لگ جاتے ہیں. صحیح.
تو لیکن جو ہے وہ جیسے آپ نے کہا کہ عدم برداشت جو ہے اس کی وجہ سے جو ہمارا ڈومیسٹک وائلنس ہے وہ بہت بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے فیملی کیسز آج کل بہت زیادہ آتے ہیں، بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ تو ہاں اس پہ فیملی کیسز آتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑے، پھر بچے ہوتے ہیں وہ سفر کرتے ہیں اور عدالتوں کے چکر، تو وہ فیملی کیسز ڈیسائیڈ تو جلدی ہو جاتے ہیں لیکن ان کی نوعیت جو ہے وہ بہت کریٹیکل۔ کتنا مشکل ہوتا ہے وہ کیس جو ہے وہ ڈیل کرنا، کہ جس میں ایک فیملی میں میاں بیوی ہی آپس میں ایک دوسرے کے مخالف کھڑے ہیں، جس میں جو ہے بہن بھائی ایک دوسرے کے مخالف کھڑے ہیں، جہاں باپ اور بیٹی ایک دوسرے کے مخالف کھڑے ہیں، جہاں ماں پہ مقدمات جو ہے وہ درج کرائے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا جو ہے وہ اس وقت المیہ ہے۔ آپ لوگوں کو بھی دیکھ کر جو ہے وہ اندر سے تکلیف تو محسوس ہوتی ہوگی کہ یہ معاشرہ ہمارا کس طرف جا رہا ہے۔ بالکل جی، یہ اس میں ڈیلی بیسس پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹا ہے اس نے باپ کے خلاف کیس کیے ہوئے ہیں، میاں بیوی کے کیسز ہوتے ہیں، لیکن فیملی کیسز میں میری تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ڈائیورس تک بات ان کی نہ پہنچے، اگر کوئی بھی درمیانی رستہ ہے تو وہ ان کا نکل آئے، کیونکہ جو سب سے زیادہ سفر کرتے ہیں وہ کرتے ہیں بچے، جو آپ کی اولاد ہوتی ہے۔ بالکل صحیح۔ تو اس میں ہم تو اپنی پوری کوشش کرتے ہیں نیک نیتی سے کہ جو بھی کلائنٹ ہمارا فیملی کیس کا ہو، ہم کوشش کرتے ہیں کہ بھئی اس کا کوئی نہ کوئی معاملہ جو ہے نا وہ لیکن وہ تو بضد ہوتے ہیں کہ بس ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہنا، ان کی تو وہ بضد ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں جو ایک بہت اچھا قانون جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ اب جو ڈائیورس ہے وہ 3 ماہ سے پہلے ایفیکٹو نہیں ہوتی۔ ہاں جی، یہ ہے، ہاں، تو 3 مہینے آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے، 3 مہینے آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے۔ جس طرح وہ کہتے ہیں نا جی کہ آپ کوئی بھی جب کام کرنے لگیں یا آپ کو کوئی آپ بات سنیں اس پہ ریئیکشن دینے لگیں تو آپ 10 منٹ ٹھہر جائیں۔ ایسا ہی ہے، جب 10 منٹ کا ٹائم گزرتا ہے آپ کا مائنڈ خود بخود سوچتا ہے کہ یار یہ میں کیا کرنے لگا تھا۔ بالکل ایسے تو وہ تو 10 منٹ ہے، یہ 3 ماہ کا ٹائم ہے۔ تو اس کی وجہ سے بہت پازیٹیو امپیکٹ بھی آیا ہے کہ میاں بیوی کسی نہ کسی بات پہ جھگڑ پڑتے ہیں، لیکن جب وہ 3 ماہ کا ٹائم ہے تو اس کے دوران وہ جب کول مائنڈ سے سوچتے ہیں، بچوں کا سوچتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ صلح صفائی کی طرف آ کے اپنا معاملہ ان کے آگے چلتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کتنے گھر اجڑ گئے صرف اس غصے کی نظر ہو گئے کہ جی اس نے مجھے یہ کہہ دیا اور میں نے اسے یہ کہہ دیا، اس کے گھر والوں نے مجھ سے یہ بات کی ہے تو کیوں کی ہے، اور اسی بات پر جو ہے وہ گھر کے گھر جو ہے وہ لوگ توڑ دیتے ہیں۔ اور پھر جب 2-3 مہینے بعد احساس ہوتا ہے کہ ہم اس میں برداشت کر لیتے، ہم بچوں کے لیے جو ہے وہ اپنا گھر بسا لیتے، تو وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ یہ ایک اچھا قانون ہے کہ جس میں جو ہے وہ 3 مہینے کا ٹائم دیا جا رہا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے۔ 3 مہینے بعد بھی اگر کسی کو کسی کی ضرورت نہیں ہے تو اٹس مین وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہی نہیں ہے، پھر تو وہ کلیئر ہو جاتی ہے۔ اس میں سب سے پہلی تو بات ہے کہ اسلام میں ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ لائف پڑھیں، بالکل ٹھیک ہے، اس میں رولز بڑے کلیئرلی ڈیفائنڈ ہیں۔ ایسا ہی ہے، مدر کا ایک اپنا رول ہے، بیوی کا ایک اپنا رول ہے، بہن کا ایک اپنا رول ہے، باپ کا اپنا رول ہے، بھائی کا اپنا رول ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو اس کے اندر اب بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا بہت زیادہ ویسٹرنائز ہوتے جا رہے ہیں، ہم ویسٹرن ہیروز کو آئیڈلائز کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں کسی ہیرو کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہیرو ہیں وہ ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم ہیں۔ اگر ہم ان کی لائف کو پڑھیں اور پھر ہم یہ چیز اپنے بچوں کو، ہاں بالکل سادہ لائف ہے، اور ہم اپنے بچوں کو بتائیں تو یہ ایشوز ویسے ہی ختم ہو جائیں، کم ہو جائیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ وہاں سے صبر کا جو درس ہمیں ملتا ہے، اگر یہی سبق ہم اپنے بچوں میں منتقل کر دیں، جو کہ ہم کرنے میں ناکام ہے، کیونکہ آج ماں بھی بیزی ہے، آج باپ بھی بیزی ہے، موبائل فون جب دیکھتے ہیں ماں باپ کو استعمال کرتے ہوئے اور بچوں کو ٹائم نہیں دیا جاتا تو بچوں میں غصہ آتا ہے، اور اس غصے کی وجہ سے وہ چیزیں توڑتے پھوڑتے ہیں، ماں باپ کو غلط طریقے سے جو ہے وہ بلاتے ہیں، اور یہی بچے جب جوان ہو جاتے ہیں تو یہ کرائم کرتے ہیں، اور جب ایک کرمنل بن کر یہ سامنے آتے ہیں اور انہیں جب تک احساس ہوتا ہے تب تک ان کی دنیا اجڑ چکی ہوتی ہے۔ یہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ۔ میں ایز اے ماہر نفسیات بھی اور آپ ایز اے بیرسٹر بھی جس طرح کے واقعات اس معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، اس سے واقعی جو ہے وہ دل دہل جاتا ہے کہ لوگوں میں اس وقت جو ہے دم برداشت کی کیفیت ہے، لوگ برداشت کرنا بھول چکے ہیں، جس کی وجہ سے گھر کے گھر اجڑ رہے ہیں۔ والدین کا ایک تقدس، ایک احترام جو ہمیں اسلام نے بتایا وہ ختم ہو گیا ہے۔ باپ جو ہے وہ اس کی کیا عزت ہے، کیا احترام ہے، ماں کی کیا جگہ ہے، آج ہم بالکل بھول چکے ہیں۔ ایسے کتنے کیسز ہمارے سامنے آئے، سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئے، کہ جس میں جو ہے وہ بیٹے نے ماں پر ہاتھ اٹھایا اپنی بیوی کے کہنے پر، اور یہ ہر گھر کا قصہ ہے
کہ جہاں پر ماں کو جو ہے وہ ڈیلی جو ہے وہ بیٹا آ کر صرف اس وجہ سے جو ہے وہ اونچی آواز سے بات کرتا ہے کہ اس کی بیوی نے اس کو شکایت لگائی ہوتی ہے کہ تمہاری ماں جو ہے وہ مجھے فلاں چیز پہ بول رہی تھی, فلاں چیز پر جو ہے وہ یہ بات کر رہی تھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بیٹے کو احساس نہیں ہے کہ جو عورت ابھی آئے ہوئے چند مہینے یا چند سال اس کی زندگی میں ہوئے ہیں اور جس نے اس کو بچپن سے لے کے جاگ کے اس گیلے بستر پر بھی جو ہے وہ سوئی ہے, کہ جس پر جو ہے وہ اگر ماں ایسا کرے تو بچہ جو ہے وہ کبھی برداشت نہ کرے کہ اگر ماں کو جو ہے وہ اٹھا کر کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہی کرنا پڑے تو بھی ہمارے لیے جو مصیبت بن جاتی ہے. تو آج ہم کس معاشرے میں سانس لے رہے ہیں؟ اس میں جی یہ تو بہت ضروری ہے کہ جس کی بھی شادی ہو رہی ہے یہ رشتوں کو ساتھ لے کے چلنا اور پھر ان میں بیلنس اسٹرائک کرنا. اچھا, ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ جس کی شادی ہو رہی ہے بس 2 ہی لوگوں کی شادی ہو رہی ہے, باقی سارے بھاڑ میں جائیں؟ یہ آپ کا دوسرا سوچ تو یہی ہے نا, سوچ تو یہی ہے ہماری کہ ہم اسی سوچ کو لے کر جو ہے وہ آگے چلتے ہیں. خواتین تو یہی سوچ کر لے کر دوسروں کے گھر میں آتی ہیں کہ شاید میں اور میرا شوہر بس, لیکن اس کی میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ہماری مائیں کریکٹر بلڈنگ سے ہٹ گئی ہیں, مورل ویلیوز مورل اپنے بچوں کو بتانے سے ہٹ گئی ہیں. ان کو جو ہمارے اصل ہیروز ہیں جو ہماری ہسٹری میں ہیں ہمارے دین میں ہیں وہ نہیں بتاتی, اور گھر کے اندر آپ دیکھیں ٹی وی چل رہے ہوتے ہیں, ڈراماز لگے ہوئے ہیں. اور پھر دوسری مین بات یہ ہے کہ جب بچوں نے اپنے ماں باپ کو جو کرتے ہوئے دیکھنا ہے انہوں نے وہ چیز کو معیوب نہیں سمجھنا. اگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے گھر میں جو میرا والد ہے وہ بہت اونچی بولتا ہے اور وہ مار پیٹ بھی کر دیتا ہے اور کبھی کبھار گالم گلوچ بھی کرتا ہے, تو وہ سیکھیں گے نہیں, وہ اس کو وہ نارملائز ہو جائیں گے اس کے ساتھ. وہ اس کو یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ کوئی آؤٹ آف دی باکس چیز ہے, وہ کہیں گے یہ تو میں گھر میں دیکھتا رہا ہوں, تو اس طرح کرنا جو ہے وہ نارمل ہے. تو اس لیے آپ کو اپنے بچوں کے لیے ایک ایگزامپل بننا چاہیے. اور یہ جو ہے جب تک آپ ایک اچھا بیلنس اسٹرائک نہیں کریں گے سارے رشتوں کے درمیان, تب تک آپ کے بچوں میں وہ چیز نہیں آئے گی, کیونکہ بچے جو دیکھیں گے اسی سے وہ اپنے آپ کو سیکھیں گے اور وہ اس پہ عمل کریں گے. بالکل ایسے ہی ہے. اصل میں تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. بیرسٹر صاحب, یہاں پر آ کر 2 جو لوگ ہیں فریقین ہیں انہیں سوچنا ہے کہ انہوں نے اپنی اپنی جگہ پہ کیا کردار ادا کرنا ہے. انفارچونیٹلی ہم کسی ایک پہ بلیم گیم ڈال دیتے ہیں کہ اس نے غلط کیا. اگر اس نے غلط کیا تو غلط تو آپ بھی کہیں نہ کہیں ہو سکتے ہیں نا, غلط تو میں بھی ہو سکتی ہوں, غلط تو ہم سب ہو سکتے ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں غلط ہی نہ ہو اور صرف دوسرا بندہ ہی غلط ہو؟ تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے, بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی. اور آپ تو روزانہ عدالت میں یہی دیکھتے ہوں گے کہ یہی غلط ہے. اس میں دیکھیں یہ جو ہے نا اپنی غلطی کو ایڈمٹ کرنا یہ بہت بڑی خوبی بھی ہے اور یہ آپ کی اصلاح بھی ہوتی ہے. کیونکہ جب آپ ایڈمٹ نہیں نہ کرتے کسی بھی چیز کو تب تک آپ اپنی ڈائریکشن کو بدلتے نہیں ہیں, اور پھر آپ اینالائز نہیں کرتے جس کو آپ کہتے ہیں نا سیلف ایکچولائزیشن اور پھر سیلف انالیسز. جب تک آپ اپنا انالیسز نہیں نہ کرتے کہ یہ جو میں نے کام کیا ہے اس کا افیکٹ کیا ہوا ہے, اس کے کانسیکوینسز کیا ہوئے ہیں, اس سے کون کون افیکٹ ہوا ہے, اور پھر یہ چیز جو ہے اس نے میرے پرسنالٹی میں پلس پوائنٹ ہے کہ نیگیٹو پوائنٹ ہے. بالکل صحیح. تو سیلف انالیسس جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ اپنا سیلف انالیسس شروع کر دیں, خود احتسابی شروع کر دیں, تو اس سے ہمارے اللہ تعالیٰ بھی برکت ڈالتا ہے اور ہمارے زندگی کے معاملات بہتر ہوتے ہیں. ہم اخلاقیات سے دور ہیں نا, اخلاق نہیں ہے ہمارے پاس, سب کچھ ہے, ہم ہر طرح سے جو ہے وہ ہر چیز پہننے اوڑھنے کے لیے تیار ہیں, اپنے آپ کو اوپر سے نکھارنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اندر جہاں صفائی کی بات آتی ہے کہ دل کی صفائی کتنی ضروری ہے, دماغ کی صفائی کتنی ضروری ہے, تو وہاں پر آ کر ہم صرف دوسرے کو غلط ٹھہرا کر اور سارا بلیم گیم جو ہے دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں کہ اس نے غلط کیا ہے میں تو بالکل ٹھیک ہوں. تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ہمیشہ ٹھیک ہوں, آپ کہیں ٹھیک ہو سکتے ہیں لیکن ہمیشہ ٹھیک ہوں ایسا نہیں ہوتا. آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی لا میں اور بہتری لانے کی کون کون سی ایسی چیزیں, کون کون سے ایسے جو ہے وہ پہلو ہیں؟ چلے فیملی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ جو یہ فیملی کورٹس بنے ہوئے ہیں جہاں ان پہ فیملی کے پر چارج لگتا ہے یا کوئی بھی ان کے جو ہے وہ کیسز آتے ہیں, تو ابھی کون سا ایسی سائیڈ ہے آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں تھوڑا سا جو ہے وہ قانون کو چینج ہونا چاہیے, اس میں امپلیمنٹیشن زیادہ ہونی چاہیے, یا اس میں ریلیف ملنا چاہیے, اس میں نہیں ملنا چاہیے؟ اس میں دیکھیں یہ لا تو جو ہے نا یہ ایک ایوالونگ پروسیجر ہوتا ہے, ڈیلی بیس پہ لا بنتا ہے. ہمارا آئین جو ہے وہ نہیں ڈیلی بیس پہ بنتا, وہ تو ایک کانسٹیٹیوشن کی کتاب ہے جس میں آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں اور پروسیجرز ہیں, وہ تو وہی رہنے ہیں. لیکن ڈیلی بیس پہ آلریڈی لا ہمارا بن رہا ہے, کیونکہ جو ہماری ایپیکس کورٹس ہیں, سپریم کورٹ ہے, ہائی کورٹس ہیں, وہاں پر ڈیلی بیسس پہ مختلف نوعیت کے مقدمات ہوتے ہیں,
ان کے اندر جو ہے وہ ججز کی رولنگز ہوتی ہیں, تو ایک پریسیڈنٹ جو ہے وہ ڈیلی بیس پہ سیٹ ہوتا ہے. اس کے اندر ایک کوئی پیٹ فارمولا نہیں ہوتا, کیونکہ جو لا ہے وہ چینجنگ نیڈز کے ساتھ چینج ہوتا ہے, ظاہر ہے ہونا بھی. اب آپ دیکھیں ہمارا فار انسٹنس آپ لے لیں لا آف نیوسنس جو ہے, کہ نیوسنس یہ ہے کہ اب اس کمرے میں آپ بیٹھی ہوئی ہیں, اگر آپ کے یہاں پہ میوزک آن کرنے سے یا اونچی آواز سے بولنے سے ساتھ والا ہمسایہ آپ کا ڈسٹرب ہو رہا ہے, تو یہ پاکستان میں 10 سال پہلے لا آف نیوسنس کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. اب ایک ہمسایہ ہے, اس کا درخت بہت بڑا ہے, وہ ساتھ والے گھر میں گند ڈال رہا ہے, یہ لا آف نیوسنس میں آتا ہے. جس طرح جو ہے لا جو ہے یہ چینجنگ ٹائمز کے ساتھ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے. ہاں جی بالکل, لیکن آہستہ آہستہ اویئرنیس آنی چاہیے نا. اس کے لیے جو ہے وہ کوئی کیمپینز ہونی چاہیے, کوئی اویئرنیس ہونی چاہیے, کمرشلز بننے چاہیے. لوگ اس چیز سے سیکھتے ہیں, ڈراماز میں ایسی بات ہونی چاہیے. ہم تو صرف یہی سکھاتے ہیں کہ عدم برداشت کیا ہے, فلانے نے فلانے کو برداشت کیا, اس نے اس کے ساتھ لڑائی کر لی. جب ہم دکھا یہ رہے ہیں تو ہم کیا اپنے معاشرے سے جو ہے وہ لینا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کسی اچھی طرف جائے. ہم خود اس میں ٹرکس دیتے ہیں کہ فلانا بندہ جو ہے وہ چوری کیسے کر رہا ہے, اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں چوری کی وارداتیں نہ ہوں. سب سے پہلے تو ان رائٹرز پہ اور ڈائریکٹرز کی جو ہے وہ بات کی جائے کہ جو اس طرح کے ڈراماز یا چیزیں جو ہے وہ اپنے کینوس پہ اتار کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں, ان پر جو ہے وہ پیمرا کو پابندی جو ہے وہ عائد کرنی چاہیے. دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کو کیا دکھا رہے ہیں. آپ لوگ اس پہ کوئی لا لے کر آئیے, آپ لوگ اس پہ بات کیجئے, کیونکہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ویڈیو کلپس اور کلپنگ اور یہ سب چیزیں دیکھ کر جو سیکھتا ہے, یہ آپ ریٹن نہیں سیکھتے. اتنا کسی کے پاس ٹائم نہیں کہ کوئی کتاب پڑھے کہ کسی نے واردات کیسے کرنی ہے. وہ ان کے پاس ٹی وی چینل پہ چیزیں موجود ہیں, وہ فوراً دیکھ کر جو ہے وہ نئی نئی واردات کی جو ہے وہ ٹرک سیکھتے ہیں وہاں سے. بالکل, یہ آپ نے ٹھیک بات کی ہے. اس کے اندر جو ہے وہ ہمارا ایک سینسر بورڈ بنا ہوا ہے پاکستان میں. جو ہمارے اسٹیج ڈراماز ہیں, جو ہمارے ٹیلی ویژن ڈراماز ہیں, موویز ہیں, وہ سینسر بورڈ سے گزر کے آگے جاتی ہیں. لیکن یہ تو جو ریلیونٹ ہاں جی, یہ تو جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو چاہیے ہے کہ وہ اس کو اچھی طرح اسکروٹنائز کریں, اس کو بہتر طریقے سے دیکھیں. کیونکہ جو ہمارے تو اگر وہ نہیں دیکھ رہے اور وہ معاشرے میں یہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے تو کون ذمہ دار ہے؟ دیکھیں, اس میں تو پھر گورنمنٹ ذمہ دار ہے نا, اس میں تو وہ ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ ذمہ دار ہے. کیونکہ جب آپ ایک ڈپارٹمنٹ موجود ہے تو امپلیمنٹ بھی ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. امپلیمنٹ ہونے کے درمیان میں جو راستے میں رکاوٹ ہے, لوگ ان کو پوچھنا چاہیے کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. بالکل, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, ہونی چاہیے. کیونکہ دیکھیں, جو آپ ٹی وی پہ پلیز چل رہے ہیں, اگر اس کے اندر ایک اچھا میسج نہیں ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ لوگوں پہ اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ جا رہا ہے. بالکل ایسے ہی. اگر اس کے اندر کوئی مورل لیسن ہے, اچھی چیزیں ہیں, تو وہ اچھائی کی طرف لوگوں کو لے کے جائے گا. عزت اور احترام والے ڈرامے بھی بنتے ہیں, 5 انگلیاں تو برابر نہیں ہیں. بالکل, وہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے ماں باپ کی عزت کیسے کرنی ہے. آپ ایک لڑکی ہیں تو آپ نے اپنے کریکٹر کی حفاظت کیسے کرنی ہے. آپ ایک لڑکا ہے تو آپ کو دیکھیں, آپ اشفاق احمد صاحب کے آپ ڈراماز دیکھیں, ان کے اندر کوئی نہ کوئی لیسن ہوتا ہے. بالکل, وہ ہماری اقتدار ہے, ثقافت. انہوں نے ہماری ثقافت کو جو ہے وہ ایک کینوس پہ اکٹھا کیا, ہم نے یہاں ثقافت کی دھجیاں اڑا دی. ہمارے پاس جو آج کے رائٹرز ہیں, معذرت کے ساتھ میں کیا کہہ سکتی ہوں کہ وہ چیزیں لکھ دیتے ہیں کہ جو معاشرے کا حصہ بھی نہیں ہوتی ہیں. اس میں جو ہے نا, اس میں اصل چیز یہ ہے کہ وہ حضرت علی کا ایک قول ہے کہ جو ہاف نالج ہے وہ فتنہ ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ مین اس میں ہمارے جو ہے وہ فیمنسٹ, پھر لبرلزم. اب لبرلزم کا یہ چیز یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ لبریشن کہتے کس کو ہیں. اصل جو لبریٹ ہوتا ہے وہ انسان ہوتا ہے اپنے خوف سے. صحیح, آپ خوف سے لبریٹ ہوں. آپ جو ہے وہ آپ کا جو سوچنے کا انداز ہے وہ اچھا ہو. یہ لبرلزم نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ جو ویسٹرن آئیڈیاز ہیں ان کی آپ ان سے امپریس ہو کہ آپ ان کی پریچنگ شروع کر دیں. وہ صرف آپ کی ایک اپنا جو مینٹل سیٹسفیکشن ہے وہ ہوتی ہے, لیکن اس کا پازیٹیو رزلٹ نہیں نکلتا. یہاں ہم اپنی مرضی سے زندگی گزارے ہیں بیرسٹر صاحب. ہمیں قائد اعظم کا, ہمیں سب سے پہلے اللہ کا, اس کے رسول کا, اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح کا شکر گزار ہونا چاہیے. ہمیں قائد اعظم کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے جو ہے ایز اے بیرسٹر بھی اپنی خدمات سر انجام دی, پاکستان بھی بنا کر دیا, پاکستان کے قوانین آئین کو بھی جو ہے بھرپور طریقے سے بنایا. ایک عام آدمی کو انصاف کیسے مل سکتا ہے, وہ تمام چیزیں بنائیں. لیکن انفارچونیٹلی آج ہم وہاں کھڑے ہیں جہاں پر ہم اپنے اقدار کو بھول گئے ہیں, اپنی ثقافت کو بھول گئے ہیں, اپنے قانون کو بھول گئے ہیں. ان پہ امپلیمنٹ کروانے کے لیے ہمیں وہ لوگ چاہیے, آپ جیسے ینگسٹرز چاہیے جو اس پر امپلیمنٹ کروا سکیں اور لوگوں کے کام آ سکیں. اگر آپ کوئی میسج ایک چھوٹا سا دینا چاہیں لوگوں کے لیے تو ضرور دیں. دیکھیں جی, میرا تو سارے جو ینگسٹرز ہیں
ان کے لیے یہ میسیج ہے کہ جس طرح آپ کی سیوک ڈیوٹی ہے ووٹ کاسٹ کرنا، اسی طرح پولیٹیکل ایکٹیویزم بھی ہر شہری کی ڈیوٹی ہے کہ ہم اس میں ایکٹیولی رول پلے کریں، اور جو ہے وہ محنت کے سوا کوئی چیز ممکن نہیں ہوتی. بالکل ایسے محنت اور شارٹ کٹس ہمیں کبھی لائف میں نہیں لینے چاہیے، شارٹ کٹس نہیں لینے چاہیے اور محنت کرنی چاہیے. باقی نیت آپ کی صاف ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کبھی نہیں رکھتا. بالکل صحیح بات ہے. بیرسٹر عادل رفیع چیمہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا، اور ہم آپ کو بیسٹ آف لک بھی کہیں گے کہ آپ ماشاءاللہ جو ہے وہ کینڈیڈیٹ ہیں فار لارڈ میئر فیصل آباد، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم آپ کو لارڈ میئر بنتے ہوئے وہاں دیکھیں بھی. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ میرے ساتھ جو ہے وہ 1 گھنٹہ گزارتے ہیں یہاں ہمارے گیسٹ کے ساتھ، باتیں ان کی جو ہے وہ انجوائے کرتے ہیں. ہم یہاں پر وہ بات کرتے ہیں جو ہمارے معاشرے کے المیہ ہے. ہم یہاں پر وہ سوشل ایشوز جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں جو ہمارے معاشرے سے ہی ریلیٹ کرتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کوئی ایک ایسا پہلو نکالیں کہ جس سے ہم ایک عام آدمی کی آواز جو ہے وہ اعلیٰ حکام تک بھی پہنچا سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آپ کے جو سوشل ایشوز ہیں ان کا آپ کو جو ہے حل بھی بتا سکیں. تو اس چیز میں ہم کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں، ہماری پوری ٹیم اس کے لیے جو ہے وہ محنت کرتی ہے. تو آپ اس کے لیے ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے، اور اگر آپ پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں، مس ہو گیا ہے تو ریپیٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ساتھ ہی یوٹیوب پہ کوہ نور @9 لکھیں گے تو آپ کو پروگرام کی تمام لسٹ جو ہے وہ مل جائے گی. اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے. جہاں رہیے خوش رہیے، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے. کل سیم ٹائم سیم چینل آپ سے یہیں اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی. میرا انتظار کیجیے گا. اللہ نگہبان.